13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है, करप्शन खत्म 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रयास खत्म होने के बाद रेहान खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। यहाँ पाकिस्तान में जितने हम कहते हैं ना कि सियासतदान करप्ट हैं, जर्नैल करप्ट हैं, अरे भाई उससे ज्यादा हमारे प्रोफेसर करप्ट हैं। जज ये देखता है कि मेरा फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है कि पार्लियामेंट क्या कहती है और पार्लियामेंट के पीछे जो लोग हैं कि उनको खुश करना होगा, न कि ये कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी समझ, अपनी फ़हम के मुताबिक फ़ैसले करूं। जिन्होंने देखा है कि यहाँ कितना मुनाफा मिलने वाला है कि वो खरबपति बनेंगे, उन्होंने अपने बड़े-बड़े महल बनाए हुए हैं जगह-जगह। तो आवाज़ इस पे उठाएँ ना, अगर इस्लामाबाद बंद करना है, इस मामले के ऊपर मैं भी शामिल होऊँगा। मुझे ये भी नज़र आता है कि बहुत सी बातें घड़ी जाती हैं, बिना सबूत के पेश की जाती हैं, या फिर ये जो फेक न्यूज़ है, उसके ज़रिए से लोगों को एक गलत समझ ले जाया जाता। खैर, एजुकेशन नॉट अ गारंटी। जी। आप बहुत अच्छे साइंसदान भी हो सकते हैं और बहुत खराब इंसान साथ-साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है उसने एक नया रुख इख्तियार किया है। ये जो 26वीं आइनी तरमीम आई, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इससे हट के काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इन इश्यूज़ के साथ तो ज़रूर वो जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारे माशरे का, हमारी जो तालीम है, जो बुनियाद है किसी भी माशरे की तरक्की के लिए। और मुझे जब मौका मिला एक दफ़ा जाने का जापान, तो वहाँ पे जो उनके पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने कहा जी कि जब दूसरी जंग अज़ीम का अख्तिताम हुआ तो नेचुरली मेरा ख़्याल है कि जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो एटॉमिक पावर है या बॉम्ब है उसका इस्तेमाल किया गया। और जो तबाह होने वाले शहर थे वहाँ पे भी जाने का मौका मिला, वो जो सर्वाइवल थे उनसे भी मिलने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि हमने जो पहला काम किया था कि 20% जीडीपी का हमने अपनी तालीम के लिए शुरू में मुख्तस किया था, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको हम बेहतर तालीम दे सके, और फिर जब वो तालीम याफ्ता होंगे तो जापान को रीबिल्ड कर लेंगे। सो इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा आज। मेरे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान है। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई। आपने एक बड़ा अरसा जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक रहे, फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के साथ, और उसके अलावा उनकी यानी इंट्रोडक्शन इतना लंबा है कि इट विल टेक मच टाइम, जो कि मैं नहीं चाहता। जो अवार्ड्स उनको दुनिया के अंदर मिले, जिस तरह से उन्होंने तालीम बाहर हासिल की और फिर आके पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सर्व किया। यूएन की बॉडी के ऊपर भी आप रहे जो कि डिसआर्मामेंट की थी, सेक्रेटरी जनरल के एडवाइज़र रहे, एंड मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स है, उसके अलावा बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जाके आप लेक्चर्स देते रहे अपने कोर्स से मुतालिक। मुख्तलिफ अखबारात पाकिस्तानी भी, डॉन, एक्सप्रेस, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, रेगुलरली वहाँ पे आप लिखते रहे। साइंस के अलावा जो मुआशरे के साथ जिन चीज़ों का मैंने अभी ज़िक्र भी किया, उनके ऊपर भी एक्सटेंसिवली आप कंट्रीब्यूट करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बाकी चीज़ों में मैं आ जाता हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट, बिकॉज ऑडियंस जो है वो ये जानना चाहती है कि ये जो हमारी तरमीम हुई और उसके बाद जो जुडिशरी का नया एक स्ट्रक्चर सामने आया है, डू यू थिंक दिस विल
ہیلپ اس کہ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں اداروں کی وہ انشور ہوگی. اور دوسرا حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہ اتنے زیادہ کیسز ہیں تو اس کو یعنی ڈسپوز آف کرنے میں بڑا ہیلپ فل ہوگا. یہ بات تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی. اگر بہت سے کیسز ہیں تو پھر اس ترمیم کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو محض اپنا کنٹرول بڑھانا ہے عدلیہ کے اوپر، اور یہ کہ ججوں کا انتخاب اب جو اہل اقتدار ہیں وہ کریں گے تاکہ ان کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جو پاکستان کو پیچھے کی طرف لے جائے گا، آگے کی طرف نہیں. ایک ریاست میں الگ الگ ادارے ہونے چاہیے ایک دوسرے سے جو بالکل جدا ہوں تاکہ ایک دوسرے کے اوپر کنٹرول کر سکیں. تو عدلیہ کا ٹھیک ہے ایک مکسڈ رول رہا ہے پاکستان میں. ایسے بھی یہاں جج رہے ہیں جنہوں نے مارشل لاء کو بھی اوکے کر دیا، لیکن پھر بھی ایک الگ آواز تو تھی. اس آواز کو چپ کرانے کی یہ کوشش ہے میرے خیال میں. وہ آواز کیا مطلب ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کے اندر تو ڈیسینٹنگ ویوز تو آتے ہیں. جی تو ڈسینٹنگ ویوز تو ہونے چاہیے نا، لیکن اب اگر جج یہ دیکھتا ہے کہ میرا فیوچر اس سے جڑا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کیا کہتی ہے اور پارلیمنٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں کہ ان کو خوش کرنا ہوگا، نہ کہ یہ کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی سمجھ، اپنی فہم کے مطابق فیصلے کروں. تو ججوں کا چناؤ اس میں اب پارلیمنٹ کا بہت بڑا رول ہوگا، بلکہ مکمل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ سینیورٹی کی بنیاد پہ جو پچھلا حساب تھا وہ اتنا اچھا بھی نہیں تھا، لیکن یہ ایک ہمیں پیچھے لے جانے والا اقدام ہے. لیکن جب وہ اصول تھا بھی تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ثاقب نثار جیسے ہم بہت پیچھے چلے نہیں جاتے. افتخار چودھری صاحب بھی جس طریقے سے آئے وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے ایک پولیٹیکل کیمپین ہوئی اور ایک الیکشن جیت کے ایک چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو بٹھا دیا گیا. بٹ آئی ول ٹاک اباؤٹ فرام دا ڈیسیژن پوائنٹ آف ویو کہ جو فیصلے انہوں نے کیے، جیسے نواز شریف ان کی اس کو آؤٹ کر دیے گئے، جیسے اس دفعہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آؤٹ تھے پورے پروسیس سے. پھر اس کے بعد جو ججز آئے تو یعنی دا پروسیس آف اپوائنٹمنٹ جو بھی ہو، انڈیویجولس کا اپنا جو ایک اپروچ ہوتی ہے کسی بھی کیس کے حوالے سے، وہ آئین اور قانون کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی بات میں وزن ہے. اب آپ نے جسٹس بندیال کا نام نہیں لیا، وہ بھی اس میں شامل یہ بالکل کھوسا صاحب ہیں، ارے بندیال کھوسا، صاحب ہیں. اب یہ کہاں سے لوگ آئے؟ وہ کہتے ہیں یہ ڈیم بنانا ہے. ارے بھائی تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، اور ڈیم کے لیے And the people don't know where is the money in روپے it. جمع کرے، اور وہ پیسے گئے کہاں پر؟ وہ میری تنخواہ سے 3 دن، ہاں میری تنخواہ سے 1 دن مہینے میں، 1 day a week، 1 day a month کا انہوں نے نکال دیا تھا. میں نے لڑ کے وہ پیسے واپس لے لیے تھے. ہاں کیونکہ یہ تو ان ججوں کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ جو سو موٹو ہے اس کو بہت مس یوز کیا گیا. تو ہاں عدلیہ میں خرابی ضرور ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ، ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو اوروں کے مکمل کنٹرول میں نہ ہو. چلیے اب وقت بتائے گا کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے، لیکن میرا خیال میں اس بات پہ خوش تو نہ ہوا. چلیں اب آ جاتے ہیں ملک کی جو پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی، بیکاز اس سے جڑی پھر ساری چیزیں ہیں. ایک عام مزدور کی جو دہاڑی ہے دیٹ از آلسو ایسوسیٹیڈ ود دا پالیٹکس. جو ہم جب احتجاج ہوتے ہیں تو یہ شہر جو ہے وہ ایک بالکل بن جاتا ہے کنٹینرز کا سٹی بن جاتا ہے انسٹیڈ آف ہیومن بینگز. حالانکہ ہمارا آئین جو ہے آرٹیکل 19 gives us this right کہ آپ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے اچیو کی جا سکتی؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ آواز کس کے لیے اٹھائی جائے. اگر صرف ایک فرد کی خاطر آپ پورا شہر بند کرتے ہیں کہ اس کو جیل سے چھڑواؤ، تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن اگر لوگ
اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہمیں اپنے بنیادی حقوق چاہیے، ہمیں یہاں روزگار چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہم مہنگائی کے مخالف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم بنیں، نہ کہ ایسی قوم جو ماضی کی طرف دیکھتی ہے. تو اس طرح کا احتجاج میں خود بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ کسی نے بہت بڑے پیسے اڑائے، چرائے، قانون کی خلاف ورزی کی. ہاں شاید عمران خان نے اتنی نہ کی ہو جتنا کہ نواز شریف اور زرداری نے کی ہو، لیکن the fact is that he has been charged with crimes. تو اب رہنے دیجئے جب تک یہ عدالت اس کا فیصلہ نہ کرے. لیکن پھر یہ بات آتی ہے کہ عدالت سے کیا ہم انصاف کی امید کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ ضرور الجھا ہوا ہے. لیکن دیکھیے وحید صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سمت، پاکستان نے اپنی سمت کا تعین نہیں کیا. ہم مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی اوپر سے اترے گا اور جب ہم اس کے پیچھے چلیں گے اور اسے قبول کریں گے، پیغمبر نہیں لیکن پیغمبر سے ذرا کم کی حیثیت اسے دیں گے، تو ہماری نجات اس میں. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہمیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑنا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے، یہاں بے حساب لوگ ہیں جن کو بے دخل کیا گیا ہے، شہروں سے بے دخل کیا گیا ہے، اپنے آبائی زمینوں سے بے دخل کیا گیا ہے. ان کی کوئی آواز نہیں، ان کے لیے کوئی آواز اٹھائے. ابھی میں ہنزا سے واپس آ رہا ہوں اور میں نے جو وہاں باتیں سنی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وحید صاحب، ادھر جو سی پیک کے نام پر کام ہو رہا ہے، جو آس پاس کی زمینیں ہیں جہاں سے نئی سڑک گزرے گی، وہ سارے اوپر والوں نے چھین لیے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں کتنا منافع ملنے والا ہے کہ وہ کھرب پتی بنیں گے، انہوں نے اپنے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں جگہ جگہ. تو آواز اس پہ اٹھائیں نا. اگر اسلام آباد بند کرنا ہے اس معاملے کے اوپر، میں بھی شامل ہوں گا. عمران خان کو رہا کرنا یار. So CPEC, do you think will not help us overall Pakistan and the population of Pakistan? Do you think it will not help? ہاں آف کورس اٹ ول ہیلپ اس، لیکن کتنا ہیلپ کرے گا؟ دیکھیے 30 ارب ڈالر اب تک ہم قرضہ لے چکے ہیں چائنا کا. چائنا آج ہمارا ویسے ہی آقا ہے جیسا کہ ایک زمانے میں امریکہ ہوا کرتا تھا. یہاں جو انفراسٹرکچر بنا ہے، سڑکیں بنی ہیں، بجلی گھر بنے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی اس کی وجہ سے ملازمت کا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہاں کوئی صنعتیں نہیں بنی. یہاں جو کام ہوئے ہیں، سڑک کے کام، بجلی گھر کے کام، وہ چائنا اپنے لوگ لاتا ہے اور پھر لے جاتا ہے. لیکن اس کا پروپورشن جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ ریشو کے اعتبار سے نیچرلی دا ٹاپ پوزیشنز دے ول کیپ، مینیجریل پوزیشنز ہیں، لیکن ورکرز تو پاکستانی ورکرز، بیکاز آئی ٹریول ٹو مائی سٹی بیک ٹو ایبٹ آباد، تو جب یہ ہو رہا تھا، یہ موٹر وے بن رہا تھا، تو اس میں تو پاکستانی کمپنیاں بھی اس کے اندر جو ہے سڑک کھودنے والے آپ کو مل جائیں گے، سیمنٹ لگانے والے آپ کو مل جائیں گے، پل ہواوے کے اندر مطلب جو ہمارے ینگ لوگ تھے کافی زیادہ، جو نئے آئی ٹی کی ڈگری وغیرہ لی ہوئی، میں آپ کی بات مگر دس از لو لیول، دس از ویری لو لیول. کیا وہ ہمیں سیمی کنڈکٹر الیکٹرانکس میں شامل کر رہے ہیں؟ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیا اس میں ہمیں شامل کر رہے ہیں؟ ہم ٹیکنیکل کاموں میں کہاں پر ہیں؟ چائنا ہمیں نہیں شامل کر رہا اس میں. مجھے بتائیے یہاں کون سی صنعتیں لگی ہیں سی پیک کے نتیجے میں؟ اگر لگی ہیں تو بتائیے. اس کا الٹ ہوا ہے. جو چھوٹے موٹے کارخانے یہاں تھے، جو چھوٹی مصنوعات ہم خود بناتے تھے، وہ اب سستے داموں ہم چائنا سے خریدتے ہیں. چائنا نے فلڈ کر دیا. جائیے کسی مارکیٹ میں دیکھیں تو کیا پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی؟ گجرانوالہ کی بنائی ہوئی دکھیں گی، گجرات کی، کہیں اور پاکستان میں نو.
اٹ از آل چائنا. چائنا نے تو سارے ہمارے رائٹس بھی ٹھیک ہے لیے. پروفیسر ایک بات, کیبل مینوفیکچرنگ, ہاں یہ ٹھیک ہے, زیرو لیول ٹیک نہیں تھا, تھوڑا سا اس سے اوپر تھا. اب کیبل مینوفیکچرر سے جا کے پوچھے کیا تمہارا کاروبار چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں اور ہمارا پورا کارخانہ بیٹھ گیا. پروفیسر صاحب آپ ماشاء اللہ, مطلب آپ کی اتنی اچیومنٹ ہے, آپ کی اتنی ریسرچ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ پورا پروگرام ختم ہو جائے گا, بیان نہیں کر سکیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وی ہیو بین ایکویزنگ دا امیریکنس تھرو آؤٹ, جی انہوں نے ہم پاکستان کا سب کچھ خراب کر دیا, امریکی ہر چیز کے پیچھے ہیں. اب وی آر سینگ کہ جی چائنیز جو ہیں وہ ہمارا, پاکستانیوں نے خود ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے, ہمارے جو انڈسٹری چلانے والے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے خود اپنے آپ کو کتنا سوچا ہے کہ جی ہم کمپیئر کریں نا چائناز کے ساتھ. چائنا کے تو ایسی پروڈکٹ ہیں جو یورپ کے لیے مختلف ہیں, یو اے کے لیے مختلف ہے, پاکستان کے لیے مختلف ہیں بیکاز آف دا کاسٹ. تو why we can't change our own self instead of always accusing Americans, Chinese, others? میں نے تو نہیں کیا ہاں, البتہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کبھی اس طرح کی تعلیم لوگوں کو دلوانے کی کوشش ہی نہیں کی جس سے ہم جدید دنیا کے اندر شامل ہو سکیں. تو ہاں, یہاں جو ڈگریاں ہیں بندر بانٹ ہوتی, اس کی آپ روپیہ دیں, اس کے عوض آپ کو ڈگری مل جائے گی, لیکن جو اس کے ساتھ علم کا جو علم پہنچانا تھا, جو ہنر پہنچانے تھے, جو جدید سوچ پہنچانی تھی, وہ ہم نہیں کر سکے. نتیجہ یہ کہ آج ہماری یونیورسٹیوں سے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں, ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, انہیں نوکری بھی کوئی نہیں دیتا. باہر جب جاتے ہیں, اچھا آپ ذرا یہ نوٹ کیجئے کہ مشرق وسطیٰ میں, سعودی عرب, یو اے ای وغیرہ وغیرہ, ادھر کے لیے جو ویزے دیے جاتے ہیں, پچھلے سال 80% ویزے ڈرائیور ویزے تھے. تو جا کے ہم ادھر ان کے خدمت گار بن جاتے, جبکہ انڈینز مینیجرز, ٹیکنیشینز, پروفیسرز, ڈاکٹرز, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں. ہمارے صرف 3% آف پاکستانیز آر ان ہائی پوزیشنز ان عرب کنٹریز. اب وہ چاہتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہیں تو آؤ, زیادہ تعداد میں آؤ, لیکن تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے, تو پھر ہم تمہیں کیا ملازمت دیں. آج پاکستان کی جو تعلیم ہے دنیا کی گھٹیا ترین تعلیم ہے, اور جو ہمارے پروفیسر ہیں, معذرت کے ساتھ آپ پروفیسر ہیں, میں بھی ہوں, میں پروفیسر تو آئی ایم اے جرنلسٹ, آئی ایم ناٹ اے پروفیسر ان فیکٹ, بٹ اچھا میں سمجھا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. جی آئی ڈو ٹیک فیو کلاسز, پروفیسر ہی ہوئے نا. جی لیکن موسٹ پروفیسرز آر کرمنلز. وہ اپنے مضمون سے محبت نہیں کرتے. کیونکہ محبت نہیں کرتے, اس لیے وہ پڑھتے نہیں, اس لیے وہ پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہے. انہیں ایک دم فارغ کر دینا چاہیے. یہاں پاکستان میں جتنے ہم کہتے ہیں نا کہ سیاستدان کرپٹ ہیں, جرنیل کرپٹ ہیں, ارے بھائی اس سے زیادہ ہمارے پروفیسر کرپٹ ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ بقائدہ یونیورسٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ اب آپ ایک تو یہ جیل خانہ ہو گیا. میں نے پڑھا ہے آپ کا آرٹیکل, جی آپ نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ قائدہ یونیورسٹی ٹرن انٹو اے جیل. How you describe that? بھائی وہ ایسے لگتا کہ میں اڈیالہ گیا ہوں. ادھر خاردار تار, اونچی دیواریں. بھائی تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ ادھر کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے. ادھر اگر کوئی دہشت کرتا ہے تو پروفیسر کرتے ہیں اور کوئی نہیں. بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب میں اپنی پرانی یونیورسٹی کو دیکھتا ہوں. سن 73 میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا تھا, اور چلیے بہت اچھا معیار نہیں تھا اس وقت بھی, ماں سوائے فزکس ڈپارٹمنٹ کے اور اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے, جو بہت اچھے ڈپارٹمنٹ تھے. اور میں یہ کہوں گا کہ فزکس ڈپارٹمنٹ
ہمارا ڈپارٹمنٹ اس وقت 1973 میں 23 سال کا تھا اس وقت، تو یہ دنیا کے اچھے فزکس ڈپارٹمنٹس میں شمار ہوتا تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اعتبار سے شاید یہ بی گریڈ کا تھا، اے کا نہیں تھا لیکن بی گریڈ کا تھا. مجھے بی گریڈ جی کا بالکل. تھا امریکہ کے حساب سے. 47 ایئرس میں آپ نے کتنے فزکس کے لوگ پیدا کیے ہوں گے، اور کیا وہ دے آل لیفٹ پاکستان؟ دیٹس وائی وی ڈونٹ ہیو اے گڈ ٹیچرز، گڈ پروفیشنلز ان دس کنٹری. باقی ڈپارٹمنٹ سارے فارغ ہیں، لیکن فزکس کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ایک لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی نظر میں جو آج اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ملک کے لیے؟ چھوڑ گئے، اور ایسی دردناک کہانیاں ہیں ان کی. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا جو اتنا اچھا تھا کہ میں نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. وہ چلا گیا MIT سے اس نے PhD کی، اور ایسی PhD کی کہ نوبیل پرائز ونر اسٹیون وائنبرگ نے اس کی تھیسس کو دیکھ کر کہا کہ تم آؤ میرے ساتھ کام کرو. وہ پھر ٹیکسس چلا گیا. ہارورڈ کے ساتھ اس کی کولیبریشنز رہیں. لیکن جب وہ پاکستان واپس آیا، لمز آیا، تو لمز نے کچھ وقت کے بعد 4-5 سال کے بعد بجائے اس کے کہ اسے اور اوپر کرتا، اسے نکال دیا. He was kicked out of LUMS. چلا گیا. نام کیا ان کا؟ عامر اقبال. عامر صاحب. اگر میں کہوں کہ کوئی اور پاکستانی نہیں ہے جس کی میتھمیٹیکل فزکس کی اتنی گہری سمجھ ہے، اور جس نے اتنا بڑا کام کیا کہ میں سال پہلے اٹلی گیا ہوا تھا جی. تو ٹرین کے سفر کے دوران ایک صاحب مجھے ملے اور پتہ چلا وہ فزکس کے ہیں. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا، آپ عامر اقبال کو جانتے ہیں؟ So you must be proud of it. I am proud of him, but I am also very sorry کیونکہ آخر اس کو گورنمنٹ کالج نے بھی نکال دیا کیونکہ ادھر بہت بڑا فراڈ چلا ہوا تھا. اربوں روپوں کا فراڈ چلا ہوا تھا جس کا انکشاف اس نے کیا. اس کی چھٹی کرا دی وہاں سے. اب وہ چلا گیا پاکستان سے بددل ہو کر، اور اس نے فزکس بھی چھوڑ دیا. بہت بڑے پیسے بنا رہا. تو ہمارا جو اس وقت جو وہ جو پہلا سوال تھا میرا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. ایجوکیشن آپ نے کہا کہ فنڈامنٹل ہے. جب تک لوگوں کو صحیح طرح سے ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے بیسک ہیومن رائٹس یا پولیٹیکل رائٹس کیا ہیں. سب سے پہلے فوج سے چھٹکارا حاصل کریں. وہ جو ہمارے اوپر حاوی ہیں، جو سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں، جو کبھی مذہبی دہشت گردوں کو ہوا دیتے ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں، یا پھر TLP جیسی قوتوں کو سامنے لاتے ہیں، پھر چھپاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر چھپاتے ہیں. ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی امید نہیں بنتی، کیونکہ ان کے مفادات اس نظام کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور اکنامک جو ہماری صورتحال ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ جو آئی ہے انہوں نے کچھ، ڈو یو تھنک دے ہیو ڈن سم تھنگ بیٹر، یا عمران والی حکومت بہتر تھی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے؟ نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشرف ہو، بے نظیر ہو، عمران خان ہو، یا یہ جو شہباز شریف جیسے لوگ ہیں، ایک ہی تھیلے کے یہ چٹے بٹے ہیں. ان کی سوچ اس سے آگے نہیں چلتی کہ ہم اپنی گدی کو، اپنی کرسی کو کس طرح سے بچا سکتے. اگر اس ملک کو ترقی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جدید دنیا کے اندر داخل ہونا پڑے گا. یہ جو ہم سوچ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے طور طریقے، اپنی روایات، اپنی فکر کو یہیں پر چھوڑ کے آگے نکل سکتے ہیں، سو غلط ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ باقی دنیا میں کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، ان کا نصاب کیا ہے، ان کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اور جب وہ سب کچھ سے فارغ ہوتے ہیں کہ ان کی قابلیت کتنی ہوتی ہے. آپ ایک پاکستانی نوجوان اور ایک انڈین نوجوان کا مقابلہ کیجئے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ جتنا کچھ جانتے ہیں، جتنی مہارت ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر،
وہ اسی لیے اب مریخ پر پہنچ گئے اور ہم بھی پہنچے ہیں نا. ہاں اگر چائنا نے ہمیں نوازا اور اپنے راکٹ پر اپنے لانچ وہیکل پر ہمیں اپنا چھوٹا سا کھلونا رکھنے دیا تو ہم بجائے چاند کے مریخ کے گرد ہی اس کو گھما دیں گے. کوئی نہیں. یہ ہمارے جو سارے ادارے ہیں، سپار کو لے لیجئے جو کہ شرمناک، یعنی اس کی جو کارگزاری ہے شرمناک ہے. آپ پی آئی اے لے لیں جو دنیا کے بدترین ایئر لائنز میں اب شمار ہوتا ہے، یا ریلویز لے لیجئے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پٹریوں کا اضافہ ہی نہیں ہوا ہے انگریز کے وقت سے، بلکہ خرابی آئی سی پیک ہے. کے ذریعے تو آ رہا ہے نا. تو دیکھیے خیرات میں ہمیں جو ملے گا سو ملے گا، وہ تو پھر ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے زور بازو سے ہم نے کیا کیا؟ بالکل صحیح ہے. تو یہ جو گروتھ، اکنامک گروتھ والا چکر ہے وہ یعنی ہمیں دکھائی نہیں دیتا پاکستان کے اندر. لیکن جو آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اور دنیا جس طرف جا رہی ہے ہمیں ان پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. موسٹ آف یہ پولیٹیشینز جو ہمارے اس وقت ہیں یا پاکستان کو جو لوگ رول کرتے رہے ہیں، وہ تو باہر سے ڈگریاں لے کے آتے تھے. وہ کوئی کہاں سے ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی کیمبرج سے پڑھا ہوا ہے، کوئی آکسفورڈ سے فارغ ہو کے آتا ہے. یہاں کے ان کو کون سی ایسی ہوا لگ جاتی ہے کہ وہ سارے کا سارا جو اچھائی ہوتی ہے وہ جہاز میں اترتے ہی جہاز میں ہی شاید سیٹوں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. بڑا اچھا کہا آپ نے. اور اس کے پیچھے وجہ ہے، وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجتے. عمران خان نے نہیں بھیجا، اس کے وزیر تعلیم نے نہیں بھیجا، بے نظیر نے نہیں بھیجا، کسی نے نہیں بھیجا. مشرف جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، اور باہر بھیجنے سے قبل وہ یہاں انہیں مہنگے انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ایچ ایس این میں بھیجتے ہیں، کراچی گرامر اسکول میں جہاں سے میں نے بھی پڑھا، بیکن ہاؤس بھیجتے وغیرہ وغیرہ. اور ادھر کا جو نصاب ہے وہ ان سرکاری اسکولوں جیسا نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو اہل اقتدار ہیں یہ اقتدار میں تبھی رہ سکتے ہیں، کرسی ان کی اس وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ باقی لوگوں میں شعور نہ آئے، انہیں یہ نہ معلوم ہو کہ ان کے ساتھ کیا یہ مذاق کیا گیا. تو عمران خان شعور دے رہا تھا نا. کیا دے رہا تھا؟ یہ جو واحد قومی نصاب ہے شرمناک. یہ تو قوم کو بدھو بنانے کی سازش ہے. آپ مقابلہ کیجئے پاکستان کے نصاب اور باہر کی دنیا کے نصاب کو، کہ دونوں کو سامنے رکھیے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں میں پولیٹیکل اویئرنیس دے رہا تھا. پولیٹیکل اویئرنیس آپ وہ نصاب تو دیکھیے، 63% آف دا پاپولیشن کو میں نے جو ہے وہ اویئرنیس دی ہے کہ آپ جو ہے نان سینس، کمپلیٹ نان سینس. عمران خان از ایز بگ اے کرمنل ایز از شہباز شریف، ایز ور آر پریویس لیڈرز. ان کا کام، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قوم کو شعور دلایا جائے، بلکہ جو شعور ہے وہ بھی وہ چھیننے کی کوشش کرتے رہے. تو ہاؤ بیکیم، آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ ہی واز ٹرانسفارمڈ February 8 ٹرانسفارم پی ٹی آئی جیل لیڈر انٹو پاکستان موسٹ پاپولر پولیٹیشین. ضرور اقبال، میں بالکل یہ کہوں گا کہ عمران خان کی مقبولیت دوسرے پولیٹیکل لیڈر سے کہیں زیادہ ہے. There must be a reason نا. There is a reason. جھانسا دینا نا، لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں، تو وہ اس میں بہت کامیاب رہا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ دوبارہ لے آئیے اس کو، اور پھر آپ دیکھیں گے جو 3.5 سال تھے اس کا ریپیٹ ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ برا وقت آئے گا اس کے بعد. تو ہاں میں بالکل مانتا ہوں کہ لوگ دیوانے ہیں اس کے پیچھے، لیکن دیوانے تو ہٹلر کے پیچھے بھی تھے نا. تو کیا وہ تو کہتے ہیں کہ مطلب جو عمران کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ even the West is looking towards him. What looking towards him? وہ یہ تو آپ اپنا دل خوش کر رہے ہیں. They're not looking towards him. وہ تو کہتے ہیں کہ انتہائی خوفناک آدمی ہے. میں تو اس کو بہت ہی خوفناک آدمی سمجھتا ہوں. وہ جس نے طالبان کی ہر دہشت گردی کو اس نے سراہا ہے، جس نے
خوشی کی چیخیں ماری جب طالبان کابل کو فتح کر گئے اور اس نے کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. جس نے سوات میں جب مولانا فضل اللہ اپنا ظلم کر رہا تھا اس کو سراہا تھا. تو چلیے آپ اگر دہشت گردی ایک اور یہ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں تو لائیے واپس عمران خان کو. مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیز یہ ایکسپیٹریٹ جو امریکہ کے اندر ہیں, جو کینیڈا کے اندر ہیں, جو یورپ کے اندر ہیں, وہ بھی جو کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن سے پڑھے, ان کو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, کوئی انجینئرز ہیں, وہاں پہ انہوں نے اپنی ماشاء اللہ محنت سے جو ہے بہت دے میڈ اے لاٹ آف منی ایز ویل. وہ لوگ بھی تو عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں نا, مطلب ان کی تو اتنی ہائی ایجوکیشن ہے, ہائی اسٹینڈرڈز ہیں, دین اگر وہ بھی ان کے جھانسے میں اور دھوکے میں آ گئے ہیں, ڈو یو تھنک کہ از اٹ سو؟ پاکستانی تو چلو باہر ہی نہیں گئے, لیکن وہ لوگ تو ایک ایڈوانس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. بالکل یہی چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہندو ڈائسپورا ہے, جو انڈینز امریکہ میں مقیم ہیں, وہ بی جے پی کو اتنا کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کا 80% مودی کے سپورٹرز ہیں, ہمارا 80% عمران خان کے سپورٹر ہیں. تو مقبولیت کو چھوڑیے, دیکھیں کہ کون ملک کو آگے لے جا سکتا ہے. عمران خان آگے ہمیں نہیں لے جا سکتا. کون لے کے جا سکتا؟ نا, آپ مسیح کی بات کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کو درست کیجئے, یہاں لوگوں کو شعور دلوائیے, آپ ان کی فہم بڑھائیں دنیا کے معاملات کے بارے میں, انہیں لکھنا پڑھنا سکھائیں, اور یہ جو ہمارے دماغ پر قدغنیں لگائی گئی ہیں, جو میڈیا پہ قدغنیں لگائی گئی ہیں, انہیں توڑیں, انہیں ختم کریں. ہاؤ یو سی دا سوشل میڈیا؟ آپ نے جب شروع کیا اور آپ مسلسل جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے رہے پرنٹ میڈیا کے لیے, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 10-12 سالوں سے, بلکہ 2005-6 سے وین یوٹیوب, فیس بک دے وہ انٹروڈیوس, تو ڈیجیٹل میڈیا نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا. 12 میں پھر ٹویٹر آ گیا. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ کس حد تک اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی ہمارا ایک سوشل فیبرک ہے یا ہماری جو پولیٹیکل فیبرک ہے, اس کے اندر اس کا رول کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں وہ قوم کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. they are taking this nation to somewhere else where they can destroy themselves. ہاں, آپ کی بات میں وزن ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آگاہی اس سے بڑھتی ہے یقیناً. میں نے یہ دیکھا بھی, حال میں اونزا گلگت کی طرف گیا تھا, تو میں دیکھا کہ لوگوں وہاں باخبر ہیں, سوچتے ہیں, انہیں ملک کی اچھائیاں خرابیاں دونوں دکھائی دیتی ہیں, اور وہ پھر ایک ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. دوسری طرف مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت سی باتیں گھڑی جاتی ہیں, بنا ثبوت کے پیش کی جاتی ہیں, یا پھر یہ جو فیک نیوز ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ایک غلط سمت لے جایا جاتا. تو یہ ابھی ایک حال میں آئی ہوئی چیز ہے, یہ ایک تجربہ ہے. So how we can do it, how we can, دیکھیں اخبار کے اندر ایک گیٹ کیپر ہوتا ہے جس کو ہم ایڈیٹر کہتے ہیں. I've been in the newspaper, آپ بھی ماشاءاللہ ریگولرلی لکھتے ہیں. یہاں پہ تو کوئی گیٹ کیپر نہیں ہوتا. تو پھر what the state can, ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل میڈیا کا گلا گھونٹ رہی ہے, لیکن دوسری طرف آپ نے خود کہا کہ ہنزا جیسے اور جی بی جیسے دور دراز علاقوں کے اندر بھی پیپل ہیو باٹ دس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اینڈ دے آر گیٹنگ all the major news which is happening around the world and Pakistan. تو کیا کوئی لاز وغیرہ جو گورنمنٹ لانے کی کوشش کرتی ہے, ڈو یو تھنک کہ اس کی ضرورت ہے؟ ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ لاز, یہ قوانین معقول ہونے چاہیے. ان کا مقصد یہ ہو کہ سماج کے اندر تشدد کم کیا جائے, نہ کہ بڑھایا جائے. اور یقیناً اگر کوئی کہے کہ فلاں واجب القتل ہے, اسے روک دیا جائے, اسے
ہٹا دیا جائے، اور اب بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے کچھ حدود کا تعین ضروری ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نفرتیں نہیں پھیلا سکتے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی گروپ، خواہ وہ مذہبی ہو یا لسانی ہو یا کوئی اور ہو، اس کے خلاف آپ کو نفرت پھیلانے کی آئی اجازت تھنک کہ نہیں. وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، بٹ آئی ہیو گون تھرو دس پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. لا کی حد تک تو آئی ایگری اور آئی ایکسیپٹ دس دیٹ دا گورنمنٹ ہیز پٹ آل دیز سیکشنز وچ یو آر ریفرنگ ٹو، جس کے اندر آپ ایتھنیسٹی اور سیکٹیرینزم اور یہ ساری چیزیں جو ہے جن کو، یا ٹیررسٹ کو پروموٹ کرنا، ٹیررزم کو پروموٹ کرنا، وہ سارے اس کے اندر ہیں، شکیں موجود ہیں. بٹ دا ایکچوئل ایشو از آف وہی کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہم نے کیسے. اور فیصلہ کیسے؟ کون کرے گا ہاں. کہ یہ اب ہماری جوڈیشری یہی اب ہے، دیکھیے دیکھیں نا، نا، پروزیکیوشن یہی ہے. پرابلم یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر دیکھیے میرا حق بنتا ہے نا جی کہ میں پی آئی کی کارگزاری پر تنقید کروں. آف کورس ہاں. آف کورس میرا اگر حق اس تنقید کے اوپر ڈیسیژن میکر اس کو پازیٹیولی لیتے تو آج جس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں شاید وہاں سے بچے ہوتے. ایگزیکٹلی. بچے ہوتے. اور میرا حق بنتا ہے، اسٹیل مل کو دیکھ لیں، ریلویز کو دیکھ لیں، 180 پبلک انٹرپرائزز ہیں جو اسٹیٹ اونڈ ہیں. جی بالکل، اور وہ بلینز ہیں، یعنی وہ ہزاروں ارب روپے اس کی وجہ سے بالکل بالکل صحیح نقصان کہہ ہو رہے ہیں. رہا ہے. لیکن اس میں پولیس، رینجرز اور فوج بھی شامل ہونے چاہیے، انہیں مستثنا اس سے نہیں کرنا. بالکل صحیح ہے. اب تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے ڈس آرمامنٹ کے اوپر بھی آپ نے ایڈوائزری دی یو این سیکرٹری جنرل کو، اس کے ممبر تھے اس کمیٹی کے. تو کیا ہم دنیا کو یعنی ڈی نیوکلرائز کر سکتے ہیں؟ پھر میں ریجن پہ آتا ہوں. نہیں کر سکتے، اور حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں میں نے یو این میں وقت گزارا وہ خیر ایڈوائزری تھا، بیکار گیا، فائدہ نہیں ہوا. دنیا خرابی کی طرف ویسے ہی چلتی رہی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یو این بالکل ہی بے بس ہے. جو غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں، یو این نے بڑا مضبوط اس پہ موقف اختیار کیا، سیکرٹری جنرل. اور اسرائیل یہاں تک بوکھلا گیا ہے کہ اس نے اس کی انٹری بین کر دی ہے اور کہا کہ یو این ایک دہشت گرد تنظیم. یعنی کہ یو این نے اپنا پورا زور لگایا ہے. لیکن یاد رکھے کہ یو این کی اپنی فوج کوئی نہیں ہے، اس کی فنڈنگ پیس کیپنگ ہے، لیکن وہ تو خیر افریقن کنٹریز میں لگائے جا سکتے ہیں. یہ جا کے لگائیں نا ذرا وہاں پہ اسرائیل میں پیس کیپنگ. لیبنان میں جو یو این کے پیس کیپرز تھے ان کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی، لیکن یو این کیا کر سکتا. 300 کے قریب جرنلسٹوں کو مار دیا ہے ابھی تک، جس میں امریکن جرنلسٹ اور آرگنائزیشنز جو ہیں وہ شامل ہیں. چلیں الجزیرہ وغیرہ تو ہم کہہ سکتے ہیں جی قطر کے ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے مطابق بائس رپورٹنگ کر رہے ہوں گے. لیکن بی بی سی، سی این این، بڑے بڑے ادارے، وہ کیسے آپ ان کو کہتے ہیں کہ دے آر یو نو بائس رپورٹ. اور کچھ باضمیر امریکن ہیں. آپ دیکھیں کہ امریکن کیمپسز پر جو اس وقت ایک کوہرام مچا ہوا ہے، یونیورسٹیاں بند ہوئی ہیں. کولمبیا یونیورسٹی میں خاص طور پر جو احتجاجات تھے، لیکن اچھا کالج پریزیڈنٹس کو ہٹا دیا گیا کیونکہ ان کا موقف پرو اسرائیل نہیں رہا ہے. لیکن جو لابی ہے، جو اے پیک ہے، امریکن اسرائیل پیس ایکشن کمیٹی، جو بھی پروگرام ایکشن کمیٹی، اس کا ایسا کنٹرول ہے امریکہ کی میڈیا کے اوپر، امریکہ کے سینٹ اور کانگریس کے اوپر، کہ اب امریکہ کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کو بم اور جہاز دیے جائیں، لیکن حکومت بے بس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن، ہم ری الیکٹ ہوں گے نہیں اگر ہم نے یہ نہ کیا.
تو اٹ مینس کہ دنیا کی جتنی بھی معاشرے ہیں، چاہے وہ یعنی بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے ہاں ہیومن رائٹس کے وہ کلیم کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو پرائمری جو ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے اور پوسٹ ڈاک بھی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. بٹ اس کے باوجود جو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے دیٹ از بیونڈ انڈرسٹینڈنگ، کہ پھر یہ ساری تعلیم، یہ ساری چیزیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے انسانیت کو اسی طرح آن دا نیم آف سرٹن پولیٹیکل ریزنز یا کوئی کسی بلیف کے اوپر ہی اب ختم کرنا ہے انسانوں کو، تو پھر تو اس کی کوئی فائدہ ہے؟ ہاں فائدہ تو ہے. دیکھیے جتنے لوگ امریکہ میں، یورپ میں اور بھی زیادہ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے. اچھا، جو احتجاج ہیں وہ مسلمان ملکوں میں نہیں ہو رہے، اور جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو پھر یعنی کہ پڑھنے لکھنے کا فائدہ ہے. شعور جب بڑھتا ہے بالکل صحیح. تو وہ چیز ہے جو لوگوں کو سڑکوں پہ جی ہاں، میں ضرور یہ کیونکہ لوگ سن رہے ہیں تو وہی سمجھیں گے شاید آئی ایم اگینسٹ ایجوکیشن. میں کہتا ہوں کہ جو تعلیم میں نے حاصل کی اس کو اپنی زندگی میں لا کے لوگوں کو فائدہ اس سے کتنا پہنچا، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف گیٹنگ اینی ایجوکیشن. خیر، ایجوکیشن ناٹ اے گارنٹی. جی، آپ بہت اچھے سائنسدان بھی ہو سکتے ہیں اور بہت خراب انسان ساتھ دونوں چیزیں بعض دفعہ چلتی ہیں ساتھ. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈو یو تھنک کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کو جس طرح سے فیڈرل سے صوبوں میں بھی لے گئے، وہاں پہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشنز بنی ہوئی ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ دیئر رول از گڈ؟ ہم نے پچھلے 20 سالوں کے اندر دیکھا کہ بہت زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، باہر سے پڑھ کے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ پی ایچ ڈیز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. اب تو کچھ قوانین ہی ایسے بنا دیے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی جو ہے وہ بھی اس کو پی ایچ ڈی ہونا لازمی ہے. ڈو یو تھنک آل دیز پالیسیز آر گڈ ٹو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پی ایچ ڈی لگائیں نہ لگائیں. مجھے صرف ایک چیز سے غرض ہے، کیا وہ شخص جو پڑھاتا ہے، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، جو ڈین ہے اور جو وائس چانسلر ہے، کیا وہ شخص اپنے علمی مضمون سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں کرتا آپ اسے فارغ کر دیں. ہی اور شی ہیز نو پلیس ان اے یونیورسٹی. اور میں بہت افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ 90% شاید 95% ٹیچرز، ڈینز، پروفیسرز، وائس چانسلرز حرام خور ہیں. انہیں اپنے مضمون سے پیار نہیں ہے، انہیں علم سے وہ علم دوست نہیں ہے، علم دشمن ہے. انہیں فارغ کرنا ہوگا اس سے قبل کہ اس نظام کو سدھارا جا سکے. جن مشرف کے دور میں باہر سے تو ماشاء اللہ یو گاٹ لوٹ آف ایوارڈز، ستارہ امتیاز آپ کو مل رہا تھا، تو وہ کیوں آپ نے ڈینائی کیا؟ یہ نہیں کہ ایک فوجی نے دیا، نہ دیکھیے بالکل صاف وجہ ہے. اگر آپ کو کوئی اعزاز ملتا ہے نا تو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے کون سا کام کیا ہے. کہ نہیں، انہوں نے کیا لکھا تھا کہ بٹ یو ہیو کنٹریبیوٹڈ ا لاٹ ماشاءاللہ ان دی یونیورسٹی، ان دی ڈپارٹمنٹ. ہر شخص کی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، کاش کہ میں زیادہ کرتا. لیکن ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے مضمون سے، فزکس میتھمیٹکس سے اس کا شوق رکھتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں. تو اس وجہ سے دے رہے ہوں گے نا؟ نہیں، ان کو کچھ پتا نہیں ہے. وہ کوئی کسی بیوروکریٹ نے کہا کہ پرویز بھائی بڑا اچھا آدمی، دے دو اس کو. نہیں، لیکن آپ کو باہر سے بھی تو سر ملتے رہے ہیں نا. نہیں تو باہر سے عبدالسلام پرائز فور میتھمیٹکس ایوارڈ جو ہے یہ آپ کو ملا. لیکن انہوں نے بتایا، دیکھیے وہی تھا، انہوں نے بتایا کہ مجھے پرائز فار میتھمیٹکس کیوں ملا تھا، کیونکہ میں نے ایک پیپر لکھا تھا فنکشنل میتھڈز ان کوانٹم میکینکس پر. ٹھیک ہے، تو
پھر میں کیوں نہ قبول کروں ایک ایسے ایوارڈ کو؟ وہ تو میرے لیے ہو سکتا ہے ان بیوروکریٹس کو پتہ نہ ہونا کہ آپ نے، لیکن آپ نے کیا، کنٹریبیوشن تو کی ہے نا آپ نے. جب تک طریقہ ٹھیک نہ ہو تو آپ اوٹ پٹانگ لوگوں کو بھی دیں گے، اور بہت سے ایسے اوٹ پٹانگ لوگ جن کو بہت بڑے بڑے اعزازات ملے، میں ان میں نہیں شامل ہونا چاہتا. کپل آف لاسٹ 2 questions. ایک تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یوتھ جو ہے وہ اس وقت جو بھی جس اچھا برا تعلیمی نظام جو بھی چل رہا ہے اس میں کس طرح سے اپنے فیوچر کو وہ بہتر کر سکتے ہیں، اور خاص کر یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا، ڈیجیٹل میڈیا کو، اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ایک علم کے خزانے تک پہنچ سکتے ہیں. جو سبجیکٹ آپ سیکھنا چاہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے زمانوں میں ایسا بالکل نہیں تھا، لہٰذا ہمارے آس پاس اندھیرا تو چھایا ہوا ہے، لیکن یہ امید کی کرن بنتی ہے کہ جس شخص میں صلاحیت ہو، قدرت کی دین ہو، وہ اسے بروئے کار لا سکتا ہے اور اپنا جو کمال ہے وہ دنیا کو دکھا سکتا ہے. اس کے اندر بس ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، انگریزی اچھی آنی چاہیے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، اور آپ کے اندر وہ جستجو، وہ تجسس، وہ شوق ہونا چاہیے کہ آپ ایسے علم کے خزانے سے استفادہ کر سکیں. تو میں تو ان سے یہ کہوں گا، یہ یونیورسٹی اور کالج کی دوڑ چھوڑ دو، اپنے آپ کو جانو، اپنا شوق جانو، اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ڈسٹنس لرننگ کورسز ہیں نا، مثال کے طور پر کورسیرا ہے، MIT OCW ہے، اسٹینفرڈ کے بہت سے اوپن کورسز ہیں. بھائی ایسا خزانہ ہے، واٹ ٹریجر، اس سے سیکھو. اور پھر جو بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے ہر مضمون، ہر شعبے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، تو پھر راستہ تمہارے لیے کھلے گا. نوجوان پاکستان میں اب ان کی اکثر جو اکثریت ہے ہمارے عوام کی، وہ ان پر، نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور انہیں ملازمت چاہیے، اور انہیں ملازمت نہیں ملے گی اگر یہ کالج اور یونیورسٹی پر بھروسہ کرتے رہے، کیونکہ وہ سارے فراڈ ہیں. 95% فراڈ ہے. کہیں کہیں 5% آپ کو اچھے ٹیچرز بھی مل جائیں گے، کچھ سیکھنے کو ملے گا. 90% فراڈ. HECs کا آپ نے بند کر دیں جی، بند کر دیں. HEC کو بند کر دیں. وہ انتہائی ایک بدنام آرگنائزیشن ہے. اس کے یونیورسٹی کا نظام کیسے پھر چلے؟ نہیں چلے، نہ چلے. ان یونیورسٹیوں کو اب ہمیں بالکل ری ماڈل کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلے تو یہ HEC میں جو عملہ ہے نا، انہیں فارغ کرنا ہوگا. یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کو سنبھال سکیں. انہیں پتہ بھی نہیں کہ تعلیم ہوتی کیا ہے. ٹالرنس کیسے سوسائٹی میں لا سکتے ہیں، خاص کر یوتھ کو چینلائز کرتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس میں لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ دیکھیے کوئی ایک راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، مختلف راستے ٹھیک ہو سکتے ہیں. میری رائے کچھ، آپ کی رائے کچھ، لیکن ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور جب آپ وہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں گے، تب آپ تعلیم یافتہ بنیں گے، تب آپ ایک اچھا انسان بنیں گے. یونیورسٹیوں میں لمز، نسٹ، قائد اعظم، IBA، which you think is دیکھیے بہت الگ رینکنگ کی بات نہیں. نہیں. یہ دیکھیے آپ نے بالکل الگ الگ گھوڑے اور گدھے کو ساتھ کر دیا. اس میں لمز میں جو فیس ہے آج کل کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن وہاں صرف جو کھاتے پیتے گھرانے ادھر جاتے، اس کے بچے وہاں چلے پڑھتے ہیں مطلب ان کو ملتا ہے، پیسہ چلنے لگتا ہے، لیکن پڑھتے ہیں وہاں پہ. لمز میں پڑھتے ہیں، IBA میں پڑھتے ہیں. نسٹ میں کچھ ہے درمیان کا. قائد اعظم یونیورسٹی بالکل بیٹھ گئی ہے.
بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہہ کر، اس لیے کہ بہت وقت میں نے اس یونیورسٹی میں گزارا ہے. تو اب مٹھی بھر یونیورسٹیاں ہیں جو امریکہ کے سی گریڈ بی گریڈ تک آتی ہیں، باقی تو فیل 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 ہیں. اور اس کو بہتر کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے یہ کہ آپ ادھر کے ٹیچرز، پروفیسرز، وائس چانسلرز کو فارغ کریں اور از سر نو وہاں بھرتیاں کریں. پروفیسر بہت شکریہ، یو اسپوک ویری ویل، تھینک یو ویری مچ. اور ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر آپ نے اپنے جو تھاٹس ہیں وہ ہمارے ویوز کے ساتھ شیئر کیے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، اور ان کے تھاٹس جو ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیے. جو چیلنجز اس وقت پاکستان کے اندر خاص کر تعلیم کے حوالے سے ہیں، جس نے معاشرے کے اسٹرکچر کو، بنیاد کو جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کھل کر بات کی ہے. آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.